بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا أما بعد فقد روي عن عبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله من الضلالات والجهالات والخزعبلات وما قربنا إلى النار وأبعدنا من الجنة آمين يا رب العالمين. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معزز سامعین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی، رب اشرح لی صدری، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اے میرے آقا، میرے سینے کو کھول دے، شرح صدر فرما، اور اس دین کے معاملے کو مجھ سے آسان کر، مجھے توفیق دے، اور میری زبان میں جو لکنت ہے اس کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ معزز حضرات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ بچپن میں فرعون نے یہ اندازہ لگا لیا کہ یہ شخص جو ہے نبی بننے والا ہے، بہت عقل مند ہوگا، تو اس نے جو ہے ان کے سامنے ایک تشتری میں آگ اور ایک تشتری میں کوئی میٹھی چیز اس نے پیش کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تشتری میں سے میٹھی چیز لینے کی کوشش کی تاکہ ان کی یہ راز اور اس کے اسرار نہ کھل سکیں، تو انہوں نے کیا کیا، ہاتھ کو آگ کی طرف بڑھایا اور آگ اپنی زبان پہ رکھ لیا۔ اسی لیے ان کی زبان میں لکنت تھی۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھیجا، اور انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، میں بول نہیں سکتا، مجھے لکنت ہے، تو میرے ساتھ میرے بھائی کو بھیج دے۔ تو موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کا بار بار آپ ذکر سنتے ہوں گے۔ تو سامعین کرام، اللہ کی بات اللہ کے بندوں کو بتانا یہ بہت بڑا ذمہ ہے۔ اللہ رب العالمین اس کو آسان کرے اور ہمیں بولنے کی جرأت حق گوئی اللہ عطا فرمائے۔
अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद हाजा में सही बुखारी शरीफ के दुरूस अल्हम्दुलिल्लाह हर हफ्ता दिए जा रहे हैं। तकरीबन 2-3 हफ्तों से मुसलसल अल्लाह की तौफीक हो रही है कि हम दर्स दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हाज़िर हुए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दर्स को वाइज़ाना और नसीहत और सबक आमूज़ बनाए और आइंदा भी जो है अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फ़रमाए। सामिईन, आज का जो बाब जा चुका था बाब मा युज़करु फ़ी बैइ तआम वल हुक्रा। हम किताबुल बुयू पढ़ रहे हैं। बुयू के माने व्यापार करने के हैं। ग़िज़ा इंसान की असल चीज़ है। ग़िज़ा जब हलाल हो जाती है तो उसकी इबादत भी कबूल होने के मौक़े फ़राहम हैं। ग़िज़ा जब हराम हो या हराम में से कुछ भी ग़िज़ा में मिल जाए तो वो उसकी दुआ कबूल नहीं होती और उसकी इबादत में भी फ़र्क आ जाता है। तो इसीलिए इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अपनी इस सहीह में किताबुल बुयू को ज़िक्र किया। हमने इसको गुज़िश्ता हफ़्ता अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा था। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा जा रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको मुअस्सिर बनाए। चुनांचे इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने फरमाया, हद्दसनी अबुल वलीद अन्नहु क़ाल हद्दसना शुअबतु अन्नहु क़ाल हद्दसना अब्दुल्लाह इब्न दीनार अन्नहु क़ाल समिअतु इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा यक़ूल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन इब्ताअ तआमन फला यबिअहु हत्ता यक़बिज़हु। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, ये सनद के साथ इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने पेश की सही बुखारी शरीफ और सही मुस्लिम शरीफ सनदों के साथ ज़िक्र की हुई किताब है और ये दोनों बिल्कुल सही किताबें हैं। इन दोनों किताबों में जितनी हदीसें मज़कूर हैं सब सही हैं और इल्म यकीनी इनसे हासिल होता है। तो सामिईन किराम, आज के हदीस का नंबर है 2133, यानी कि इस जगह पर अल्हम्दुलिल्लाह 2132 हदीसें पढ़ी गईं। चुनांचे ये हदीस इमाम बुखारी रहमहुल्लाह को उनके उस्ताद हज़रत अबुल वलीद रहमहुल्लाह ने बयान की और उन्होंने कहा कि हज़रत शुअबा रहमहुल्लाह ने मुझे हदीस बयान की। तो हम मुअज़्ज़ज़ हज़रात, हज़रत शुअबा रहमहुल्लाह शुअबा इब्न हज्जाज इब्न वर्द अल-अतकी बहुत बड़े मुहद्दिस हैं और सही बोलना आपका शेवा है। आपने जो है अपना ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो हदीस में सही न बोलें और वो कहा करते थे लान अज़निया अहब्बु इलैया मिन अन उदल्लिसा। हदीसों में कोई आदमी अपने उस्ताद से किसी मौके पर सुन नहीं पाते या किसी वजह से जो है उनका लिक़ा उनसे साबित ना होता तो जो है वो कुछ ऐसे अल्फाज ले आते कि सुनने वाले को मालूम होता कि उन्होंने हदीस सुनी है जबकि नहीं सुनी है। तो इसको अमल तदलीस कहा जाता था। अमल तदलीस के माने हैं इख्तिलातुज़ ज़लामी बिज़्ज़ौ, रोशनी का अंधेरे से मिलना। तो मालूम ऐसा होता है कि इन्होंने उनसे वो रिवायत ली है, सुनी है, जबकि नहीं सुना। वो इसलिए किया जाता है, वो चाहते थे कि लोगों को मालूम हो कि इन्होंने उनकी सारी हदीसें सुनी हैं और हमको सुना रहे हैं।
تو اس کو تدلیس کہا جاتا ہے۔ تو امام شعبہ رحمہ اللہ کو تدلیس سے نفرت تھی، انہوں نے کہا کہ ہمیں حدیث بیان کیا حضرت عبداللہ ابن دینار نے۔ حدیث سن کے سنانے کے بہت سارے الفاظ ہیں، جو حدیث انسان اپنے استاد سے سنتا ہے، اس حال میں کہ اور بہت سارے لوگ بیٹھے رہتے ہیں، محفل حدیث جمی رہتی ہے، تو اس وقت حدثنا کہا جاتا ہے۔ تو یہ عبداللہ ابن دینار رحمہ اللہ تابعی ہیں، انہوں نے حدیث بیان کی اور کہا کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند، جو علم حدیث میں اللہ نے آپ کو بڑی طاقت عطا کی تھی، بڑی قوت اللہ نے آپ کو دی، تو انہوں نے حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اور ہم کو سنائی۔ معزز حضرات، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں، اور ان کا حافظہ اتنا روشن تھا کہ علم حدیث سننے والے بہت سارے صحابہ، ان میں چند صحابہ کو زیادہ حدیثیں یاد رکھنے اور لوگوں کو سنانے کا موقع اللہ نے عطا کیا، ان میں سے حضرت عبداللہ ابن عمر، اور اللہ نے بڑی عقل مندی بھی عطا کی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب بستر مرگ پہ تھے، ایک اجمی غلام نے آپ پر صبح کی نماز کے وقت پیچھے سے وار کیا، آپ نے اللہ اکبر کہا اور قرات شروع کی، اتنے میں اس نے آپ پر حملہ کیا، تو آپ نے اسی حالت میں اکلنی اور قتلنی الکلب کہا، مجھے کھا لیا یا مجھے مار ڈالا کتے نے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دھڑام سے نیچے گرائے، اور وہ اپنے ساتھ ایسی دو دھاری چھری رکھا تھا کہ جب حملہ کرتا، دائیں اور بائیں دونوں طرف سے حملے کرتے ہوئے آیا تو ہر طرف لوگ زخمی ہو کر پڑے رہے، اتنا وحشی آدمی تھا۔ اس نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنے معاملے میں اپنی طرفداری چاہی، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ عادل ہیں، منصف ہیں، کسی کی طرفداری کیوں کریں گے صاحب؟ تو اسی لیے اس کو غصہ آ گیا، اور اس نے دل میں یہ ٹھان لی کہ امیر المومنین پر وار کیا جائے، تو اس نے وار کیا۔ تو حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو جب لٹایا گیا تو اتنا مار ضرب کاری ان کو آئی کہ جو بھی پیتے تھے وہ جو ہے پیٹ سے نکل جاتا تھا۔ وہ اس حالت میں بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر اور لوگوں کو نصیحت کرنا برابر اپنا شیوا سمجھتے تھے، مرتے دم تک جو ہے نصیحت کرتے رہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دیکھنے کے لیے صحابہ آتے گئے، ایک صحابی آئے اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو نصیحت کی اور ان دونوں کی ملاقات ہوئی۔ جب وہ آدمی واپس جانے لگا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو لوٹانے کے لیے کہا، اور چونکہ وہ ایزار اپنے تخنے سے نیچے باندھا کرتا تھا، تو امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ارفع ثوبک فإنہ انقى لثوبک واتقى لربک او کما ثبت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم اپنا ثوب، اپنی ازار بند کو اوپر اٹھاؤ، کیونکہ اس سے جو ہے تم کو اللہ کا تقوی زیادہ نصیب ہوگا،
اور تمہارا دامن پاک رہے گا۔ اللہ کے کرم سے آپ ماشاء اللہ ایسے جو ہے تقوی پرست آدمی تھے۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے آپ کو آپ کے دور خلافت میں، آپ کے مدت خلافت میں سب سے زیادہ مدت آپ کو حکومت کرنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی اور آپ عادل کہلائے۔ تو سامعین کرام، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے کہا اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ابتاع طعاما، جو غلہ خریدے، کھانے کی چیز، پینے کی چیز، بیچنے کی چیز بیچے، تو جو ہے وہ اس وقت تک جو ہے اس کو نہ بیچا کرے جب تک کہ وہ چیز اس کے قبضے میں ہو جائے۔ کچھ بازار میں ہو، کچھ دکان میں، کچھ ان کے پاس ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ سارا مال، ساری پونجی انسان کے قبضے میں ہونا چاہیے، تبھی دھوکے کا امکان کم ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ حدثنا علی انہ قال حدثنا سفیان انہ کان عمرو بن دینار رحمہ اللہ یحدث عن الزہری رحمہ اللہ عن مالک بن اوس انہ قال من عنده صرف فقال طلحة انا حتى يجيء خازننا من الغابة قال سفیان هو الذي حفظناه عن الزہری ليس فيه زیادہ فقال اخبرني مالك بن اوس انه سمع عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ يخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء والبر بالبر ربا الا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا الا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء۔ معزز حضرات، حضرت علی ابن المدینی رحمہ اللہ نے کہا، یہ حدیث ہم سب کو بیان کی اور انہوں نے کہا کہ یہ حدیث ہم نے سنی حضرت سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ سے، اور انہوں نے کہا حضرت عمر ابن دینار رحمہ اللہ تابعی صغیر ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ سے حدیث بیان کرتے تھے۔ انہوں نے حضرت مالک ابن اوس رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث سنی۔ انہوں نے کہا من عندہ صرف، کس کے پاس صرف ہے، معاملہ ہے، بیپار کا معاملہ اس کے قبضے میں ہے، تو حضرت طلحہ ابن عبید اللہ عشر مبشرہ میں سے ایک آدمی ہیں، طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے روایت کی انا، میرے پاس ہے، یہاں تک کہ ہمارا خزانچی جنگل سے آئے تو حضرت سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ نے فرمایا یہ اتنی سی روایت ہم لوگوں نے حضرت زہری رحمہ اللہ سے سنی ہے، اس میں کوئی زیادتی نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا یہ حدیث سنانے کا طریقہ ہے صاحب کہ آدمی جتنی سنے اتنی ہی سنائے، کسی میں زیادتی ہو یا رد و بدل ہو وہ علم حدیث کے روایت کے خلاف ہے۔ اللہ رب العالمین اس سے ہمیں بچائے، یہ امانت ہے اور پوری دیانت کے ساتھ اس علم کو حاصل کرنا اور لوگوں کو سنانا چاہیے۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مالک ابن اوس رحمہ اللہ نے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سماعت کی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے تھے، آپ سے خبر پہنچایا کرتے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا
सोने चांदी के मामले में सूद हो सकता है, इसीलिए आदमी जब सोना चांदी के बदले में दे तो जो है हाथों हाथ इस हाथ दे इस हाथ ले, इसमें जो है कर्ज़ सूद पर महमूल होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इससे महफूज रखे। और कर्ज़ ख़ुद बहुत बड़ी बला है, और कर्ज़ के बारे में कहा गया कि मिक़रादुल महब्बा, महब्बत की कैंची है कर्ज़। इंसान मुआमले में किसी से लेन देन रखता है, अगर कोई कर्ज़ वाला उसे मिल जाए तो वो रास्ता बदल के चलता है। कर्ज़ से दोस्ती में दरार और फ़र्क पड़ता है, इसीलिए इंसान कर्ज़ न लिया करे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर्ज़ लिए हुए आदमी की अगर मौत हो जाए तो उसके जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाया करते थे। इसीलिए जब कोई मय्यत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाया जाता, उसके जनाजे की नमाज पढ़नी होती तो जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से पूछा करते थे कि इस पर कोई कर्ज़ है, इसने कोई कर्ज़ छोड़कर मरा है? तो अगर कहते नहीं तो नमाज उसकी पढ़ा लेते। अगर कोई कहता हाँ उस पर कर्ज़ है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज नहीं पढ़ाते। सल्लु अला साहिबिकुम, तुम अपने साथी पर नमाज पढ़ा लो इनकी, मैं नहीं पढ़ाऊँगा। तो हज़रत अबू क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि एक सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ लाए गए, उन पर कर्ज़ था, 2 दीनार कर्ज़ था। तो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहक़ीक़ की, जब उनको ये बताया गया कि इन पर 2 दीनार कर्ज़ है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं इनके जनाजे की नमाज नहीं पढ़ूँगा। इसीलिए कहा कि सल्लु अला साहिबिकुम, तुम अपने साथी की नमाज पढ़ा लो, इसके जनाजे की नमाज तुम्हारे ज़िम्मे है। और जब उस आदमी के कर्ज़ के सिलसिले में बहुत दिनों बाद हज़रत अबू क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा मा फ़ुइल दीनारैन, उन 2 दीनारों का क्या हुआ? तो उस आदमी ने कहा कि अबू क़तादा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि मैं अभी जो है वो कर्ज़ चुका के आ रहा हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू क़तादा रज़ी अल्लाह अन्हु के सीने पर मारा और कहा अल-आन बरुदत जिल्दतुहु औ कमा सबत अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब चल के इनकी चमड़ी ठंडी हो गई। तो कर्ज़ बहुत बुरी बला है, कर्ज़ आदमी को लेना नहीं चाहिए। इसीलिए मुआमले में खरा खरा होना चाहिए इंसान को, इस हाथ दे और इस हाथ ले। तो अगर वो देर हो जाए तो सूद है। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सोने के बदले में चांदी सूद है, सिवाय ऐसे और ऐसे, यानी कि इस हाथ दे और इस हाथ ले, दे ले, देर न करे। और इसी तरह गेहूँ के बदले में सूद है, अगर देर हो जाए इस हाथ दे उस हाथ ले, मकदार के बराबर मकदार दे। खजूर का मामला भी यही है और इसी तरह जौ का मामला भी यही है। तो आदमी मामले में खरा होना चाहिए, वरना उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। हदीस में है अन्ना युस्तजाबु लहु दुआ, आदमी जो है हराम खाए, हराम कमाए, हराम मामला करे तो जो है उसकी दुआ कैसे कबूल होगी? तो इंसान जो है दुआ की कबूलियत के लिए इस मामले में खरा होना चाहिए। सामिईन इकराम, और इसी तरह ज़ख़ीरा अंदोज़ी हराम है इस्लाम में।
ذخیرہ اندوزی جائز نہیں ہے۔ غلہ یا اور کوئی مال تجارت کو لے کے آدمی اپنے پاس اسٹاک رکھ لے تاکہ جب اس کا بھاؤ بڑھ جائے، مارکیٹ میں وہ مہنگا ہو جائے تو پھر جو ہے وہ بیچے، تو یہ بیع حرام ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ اللہ رب العالمین اس سے انسان کو محفوظ رکھے۔ آدمی جو ہے غلے کو بیچنا نہیں چاہیے، یہاں تک کہ غلے کو اپنے قبضے میں فوراً کر لے، ورنہ دیر کرنے سے جو ہے وہ انسان کا معاملہ حرام ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں حرام سے محفوظ رکھے۔ لأن الاحتکار الشرعی امساک الطعام عن البیع وانتظار الغلاء مع الاستغناء عنہ وحاجت الناس الیہ۔ تو امام ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں ذکر کیا ہے کہ شرعاً ذخیرہ اندوزی کی تعریف ہے کہ غلے کو بیپار کے بدلے میں روک لینا اور مارکیٹ میں وہ غلہ مہنگا ہونے کا انتظار کرنا، اور جس وقت وہ مہنگا ہو تو پھر یہ غلہ ریلیز کرے اور غلے کو لوگوں کے سامنے پیش کرے، جبکہ لوگ اس سے جو ہے مستغنی ہو، بے نیاز ہو۔ اس بیع کو حرام قرار دیا گیا۔ حضرت امام مالک ابن انس رحمہ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا، اور انہوں نے اس کی تعریف میں یہ بھی بتایا کہ ذخیرہ اندوزی من رفع طعاما من ضیعته الى بیتہ، جو غلے کو جمع کر لے اور سیدھے اپنے گھر کو لے جائے، تو اس سلسلے میں آپ نے فرمایا کہ یہ ذخیرہ اندوزی نہیں کہلاتا، بلکہ آدمی معاملہ کو لوگوں کے سامنے رکھے، بیپار نہ کرے، اس کو روک لے، تو وہ ذخیرہ اندوزی ہے۔ وعن احمد رحمہ اللہ، حضرت امام احمد بن محمد بن حنبل رحمہ اللہ سے روایت ہے، انما یحرم احتکار الطعام المختاط دون غیرہ من الاشیاء۔ مارکیٹ میں بہت سارے غلے ہیں صاحب، بہت سارے اناج ہیں، جو اناج لوگوں کے زیادہ ضرورت کی ہے، جیسے چاول ہے یا اس قسم کی چیزیں ہیں، تو ان کو روک لینا ذخیرہ اندوزی ہے، تو وہ آدمی جو ہے اس سے محفوظ رہے، اور اس کو جو ہے احتکار کہا گیا، اور احتکار حرام ہے۔ اللہ رب العالمین اس سے جو ہے ہم بیپاریوں کو محفوظ رکھے، اور فرمایا وقد ورد فی ذم الاحتکار احادیث، اس سے حدیث کے علاوہ ذخیرہ اندوزی کے سلسلے میں بہت ساری حدیثیں آئی ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث حضرت معمر رحمہ اللہ سے مذکور ذکر کی گئی ہے، اور حدیث عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی روایت کی، اور اس روایت کو ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسناد کی اور آپ سے روایت کی۔ من احتکر، اس کا معنی ہے جس نے مسلمانوں پر ان کا غلہ روک دے، ذخیرہ اندوزی سے کام لے، قیمت بڑھا چڑھا کے بیچے، ضربہ اللہ بالجذام، اللہ رب العالمین اس کو مرض جذام سے آزمائے گا۔ تو انسان فائدے کے لیے اپنے جسم کا نقصان اور شرعاً وہ نقصان اٹھاتا ہے، اللہ رب العالمین اس سے ہم کو محفوظ رکھے۔ اللہ اس ایسے شخص کو جذام اور افلاس، کنگالی، دیوالیہ ہو جائے گا، اس کا بیپار میں اس کو برکت ختم ہو جائے گی۔
تو یہ حدیث ذکر کی کہ اسی لیے انسان کو بیدار مغز رہنا چاہیے، معاملہ کھرا کرنا چاہیے۔ اس حدیث کو امام محمد بن یزید ابن ماجہ قزوین کے رہنے والے تھے، ان سے روایت کی، اور اس کی سند حسن ہے۔ سند کے حدیث کی جو ہے سند کے لحاظ سے 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے الصحیح لذاتہ، دوسری قسم ہے جو حدیث میں کچھ علت ہو، دوسرے وجہ سے، دوسرے طریق سے آنے کی وجہ سے وہ علت رفع ہو جائے، دور ہو جائے، تو وہ حدیث صحیح ہوتی ہے، تو وہ صحیح لغیرہ۔ اور تیسری قسم ہے حسن۔ حسن کے معنی ہیں کہ حدیث صحیح کے سارے شرائط اس حدیث میں موجود ہیں، الا ان کے حدیث بیان کرنے والے کے ذہن میں خلل ہے، تھوڑا سا فرق ہے، اور فرق اتنا نہیں ہے کہ حدیث کی سماعت میں فرق پڑے، تو سامعین کرام یہ قسم حسن کہلاتا ہے۔ یہ جو ہے تیسری قسم ہے۔ اور چوتھی قسم حسن لغیرہ، ضعیف حدیث جو ناقابل اعتبار حدیث ہے، وہ اس کا اگر کوئی دوسرا شاہد مل جائے، دوسرے طریقے سے وہ حدیث وارد ہو، تو وہ حدیث حسن لغیرہ ہی کہا جاتا ہے۔ تو یہ آدمی کو غلے کے بارے میں، بیپار کے سلسلے میں جذام کے مرض کی جو خبر ہے وہ حدیث سے حسن ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور حدیث ہے، الجالب مرزوق والمحتقر ملعون۔ یہ حدیث اگرچہ کہ اس کی سند میں ضعف ہے، اس حدیث میں فرمایا گیا کہ غذا کو بازار تک کھینچ کر لانے والے کو وہ مرزوق ہے، اور ذخیرہ اندوز ملعون ہے، ذخیرہ اندوزی کرنے والے پہ لعنت کی گئی ہے۔ تو یہ حدیث سنداً ضعیف ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، من احتکر طعاما 40 لیلۃ فقد بری من اللہ و بری منہ۔ جناب اس حدیث کے سند میں بھی، اسناد میں تھوڑی سی مقال ہے۔ اس حدیث کا ترجمہ ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے غلہ ذخیرہ اندوزی سے کام، غلے کے بارے میں ذخیرہ اندوزی سے کام لیا، بیچنے میں تاخیر کی 1 رات بھی، اللہ اس سے بری ہے، اللہ کا اس سے کوئی ناتا واسطہ نہیں ہے، اور وہ اللہ سے بری ہے۔ اس حدیث کو امام احمد نے اپنی مسند میں، اور حضرت حاکم رحمہ اللہ نے مستدرک میں روایت کی ہے۔ ایک اور حدیث ذکر کی ہے، وعن ابی ہریرہ مرفوعا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو مکثر روایہ ہیں، جنہوں نے خوب حدیثیں یاد کر کے امت کو سنائی، سارے صحابہ میں سب سے زیادہ حدیث یاد رکھنے کے بارے میں آپ کا ذکر ہے۔ آپ سے جو ہے روایت ہے، من احتکر حقرۃ یرید ان یغالی بہا علی المسلمین فہو خاطئ۔ کھل کے انہوں نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا، جس نے ذخیرہ اندوزی کی، اذان ہو رہی ہے، اچھا ہاں ٹائم ہو گیا۔ من احتکر حقرۃ، جس نے ذخیرہ اندوزی کی، چاہتا ہے کہ اس غلے میں مال کمائے، اس غلے کو مہنگے داموں میں بیچے مسلمانوں پر، فہو خاطئ، تو وہ غلطی پر ہے، غلطی کرنے والا ہے۔
اس روایت کو ہم اور آپ تک پہنچانے والے مصنف ہیں حضرت حاکم محمد ابن عبداللہ ابن البیع النیسابوری رحمہ اللہ نے یہ حدیث ہم تک پہنچائی، اس کو مستدرک میں جمع کیا گیا۔ تو سامعین کرام، انسان کھاتا پیتا ہے، اسی میں جو ہے گناہ کے امکانات ہیں، ان گناہوں سے انسان کو بچنا چاہیے، حلال روزی کھائے اور حرام سے محفوظ رہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔